अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बिला। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु। लास्ट टाइम हमने सेशन में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में सारी डिटेल्स डिस्कस की थी। आज हम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले के जो अरब के हालात थे उसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले अरब की जो तहजीब और सकाफत कहलाती थी उसे दौर जहालियत के नाम से भी जाना जाता है, और ये तारीख का एक अहम दौर है। ये दौर कबायली रसूम और शायरी और मरकज़ी हुकूमत के फुकदान की वजह से जाना जाता है। जिस तरह उनकी तहजीब में जहालत बहुत ज़्यादा भरी हुई थी, इसी तरह उनके अखलाकियात और रिवायात कुछ अच्छी भी थीं। इन सब चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये कि बुत बुत परस्ती का आगाज़ कैसे हुआ अरब में, इसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तारीख़ी तारीख़ी रिवायात में जो हमें वाक़यात मिलते हैं, इब्न इसहाक़, इब्न कसीर और दीगर स्कॉलर्स के मुताबिक अमरू बिन लुहई अल-खुज़ाई वो पहला शख्स था जो काबे में बुत लेकर आया था और अरब में बुत परस्ती को उसने आम किया था। अमरू बिन लुहई कबीला खुज़ा का सरदार था और इसका ज़माना हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद का है। वो अपनी सखावत, इक़्तिदार और असर व रसूख़ की वजह से अरब में बड़ा मुअज़्ज़ज़ समझा जाता था। वो जब एक एक बार वो शाम के एक इलाके बिलाद शाम गया, जहाँ उसने अहले मोरियाई जो है अमूमन मुवाबी या आरामी बाशिंदे होते हैं, उनको बुतों की इबादत करते हुए देखा। उसने उनसे पूछा कि ये क्या चीज़ें हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि ये बुत हैं और हम इनसे मदद मांगते हैं। जब बारिश की ज़रूरत होती है हमें, तो हम बारिश तलब करते हैं और ये हमारी दुआओं को कबूल करते हैं। ये सुनकर अमरू बिन लुहाई बड़ा मुतासिर हुआ और उसने उनसे कहा कि एक बुत मैं भी ले जाता हूँ। उसने एक बुत हबल लिया और वो उसे लेकर मक्का आ गया और उसने काबे में उसको नस्ब कर दिया। हबल के बाद दूसरे कबाइल ने भी अपने अपने बुत बना लिए और हर कबीले ने जो है वो अपने एक अलग देवता को मुकर्रर कर लिया, और इस तरह 360 से जायद जो है वो बुत काबा में रखे गए। सबसे मशहूर बुत जो थे वो लात, मनात, इज़्ज़ा और हबल थे, जिनकी इबादत पूरे अरब में की जाती थी। सब लोग इन मशहूर बुतों को पूजते थे। जब वक्त के साथ तिजारत, जंगों और सफरी मेल जोल के जरिए अरबों का दूसरे मुशरिकाना मज़ाहिब से ताल्लुक बढ़ा, तो बुत परस्ती मज़ीद जो है वो गहरी होती चली गई। और हदीस में आता है कि अमरू बिन लुहाई बिन खुज़ाई के बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और नमाज पढ़ते पढ़ते उन्होंने एक कदम आगे रखा और फिर नमाज पढ़ते पढ़ते जब एक कदम आगे रखा तो फिर थोड़ी देर में उन्होंने वापस वो कदम पीछे कर लिया। ये हरकत जो है वो सहाबा कराम ने नोट की थी, और जब नमाज ख़त्म हुई तो उन्होंने पूछा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने नमाज के दौरान एक कदम आगे बढ़ाया था और फिर पीछे कर लिया था। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जन्नत का एक बाग दिखाया गया था जहाँ पे फल लगे हुए थे। तो मैंने चाहा कि मैं कदम बढ़ा के उसको तोड़ लूं, लेकिन जब मैंने कदम बढ़ाया तो मुझे अमरू बिन लुहई
خزائی جو ہے وہ مجھے نظر آیا، جو اپنی مطلب جہنم کے اندر اپنی آنتوں کو وہ گھسیٹ رہا تھا، اور بار بار اپنی اس کی آنتیں باہر آ رہی تھیں اور وہ بار بار ان کو سمیٹ کے اندر ڈالتا تھا اور پھر وہ باہر آ جاتی تھی، کیونکہ وہ سب سے بڑا سب سے پہلے عرب میں بت پرستی لایا تھا اور بتوں کو اسی نے انٹروڈیوس کروایا تھا۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بتوں کو توڑ دیا تھا، ان کی تو روایت توحید کی تھی، مگر ان کے بعد کا جو زمانہ آیا، وہ عمرو بن لوہی نے جو ہے وہ اس روایت کو دوبارہ سے اجاگر کیا، اور اس نے اصل توحیدی مذہب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات کو تبدیل کر دیا، اور اس طرح سے بت پرستی کا بیج بو دیا، جسے بعد میں عربوں نے اپنایا اور اسے اپنی تہذیب کا حصہ بنا لیا۔ اسی طرح عرب کی جہالت اور تہذیب جو اسلام سے پہلے تھی، اس کا ہم اگر ان کے قبائل کا جائزہ لیں تو ان کی بہت ساری روایات انسانی اقدار ان کے اندر موجود تھیں، جو اچھی بھی تھیں اور جو خراب بھی تھیں۔ تو اس میں یہ تھا کہ بت پرستی عام، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ عمرو بن لوہی نے بت پرستی کو انٹروڈیوس کروایا تھا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے بت پرستی پوری طرح عام ہو چکی تھی، اور ہر قبیلہ جو ہے اس نے اپنا ایک الگ دیوتا بنا لیا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مشرکین مکہ کے اندر عرب جو تھے کاہنوں، نجومیوں اور جادوگروں کے محتاج تھے، جو ان کے عقائد کو مزید بگاڑتے تھے۔ تو قبیلے جو تھے وہ اپنے 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 قبیلوں کو اپنی پہچان، طاقت اور تحفظ کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور قبیلہ عرب معاشرت کا سب سے مضبوط ادارہ سمجھا جاتا تھا، اور ہر شخص کی وفاداری سب سے پہلے اس کے اپنے قبیلے کے ساتھ ہوتی تھی۔ قبیلے کی عزت، طاقت اور روایات کو برقرار رکھنا ہر فرد کا ہر انسان کا فرض سمجھا جاتا تھا۔ عربوں کے لیے قبیلہ ہی ان کی اصل پہچان تھا، ہر شخص کا تعارف اس کے قبیلے کے نام سے ہوتا تھا، جیسے بنو ہاشم، بنو مخزوم، بنو امیہ، اور اس کے علاوہ بنو تمیم، بنو قریش اور بنو ثقیف وغیرہ۔ کسی بھی قبیلے کی عظمت کا اندازہ اس کی بہادری، دولت، شجاعت اور شاعری سے لگایا جاتا تھا۔ قبیلے کی حفاظت اور وفاداری کے لیے جو ہے ہر فرد اپنے قبیلے کی عزت کا محافظ ہوتا تھا۔ ہر قبیلے کے کسی بھی فرد پر حملہ ہوتا اگر، تو پورا قبیلہ اس کا بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، چاہے وہ شخص حق پر ہو یا نہ ہو۔ اور اپنے نصرت قبیلہ یعنی اپنے قبیلے کا ہر حال میں ساتھ دینا ایک لازمی اصول سمجھا جاتا تھا، چاہے قبیلہ ظلم پر کیوں نہ ہو، یعنی وہ ظلم ہی کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن ہر انسان اپنے قبیلے ہی کا ساتھ دیتا تھا۔ قبیلوں کے درمیان میڈم، مجھے نا تھوڑا سی ایک پوائنٹ ایڈ کرنا ہے۔ جی جیسے یہ آپ قبیلے کا بتا رہی ہے نا، مجھے لگ رہا ہے ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل شناخت، ملک کی شناخت ایسا ہی جو ہے۔ ہوتی، ہاں سیم لائک آج کے حالات، ہم قبیلے کی جگہ ملک ملک کھیل رہے ہیں، جو سیم وہی چل رہا ہے۔ فرقہ فرقہ بھی تو کھیل رہے ہیں نا۔ یہ میں پوائنٹ تو یہ مجھے لگ رہا ہے آج کے حالات چل رہا ہے۔ چلے جی کنٹینیو کریں۔ ایسا ہی ہے۔ قبیلوں کے درمیان جنگیں عام تھیں، معمولی معمولی باتوں پر سالوں تک لڑائیاں چلتی رہتی تھیں، جیسے جنگ بسوس اور جنگ داحس وغیرہ۔ اگر ایک قبیلہ دوسرے پر غالب آ جاتا تو وہ اسے اپنا غلام بنا لیتا یا پھر بھاری تاوان وصول کرتا تھا۔ قبیلوں میں دشمنی نسلوں تک چلتی رہتی تھی اور انتقام لینا فرض سمجھا جاتا تھا۔ آپ دیکھیں نا، آج کے زمانے میں جیسے ابھی نازیہ نے یہ پوائنٹ اٹھایا، تو آپ دیکھیں ادھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی جس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، وہی اسی کی جو ہے وہ چرچا ہے، اور وہی مظلوم کو دبا بھی رہا ہے، اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ جب معاشرے میں لا اینڈ آرڈرس کا یہ حال ہوتا ہے نا، تو جو امیر ہے اور جس کے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے، وہی فرعون بن جاتا ہے اسی وقت کا۔ تو ہر دور کے فرعون تھے، ہر دور میں کوئی نہ کوئی فرعون ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور نمرود کا جو حال ہمارے سامنے ایک ایگزامپل کے طور پر پیش کیا ہے، وہ اسی لیے کیا ہے کہ قومیں اس سے عبرت حاصل کریں، مگر ہم عبرت نہیں حاصل کرتے انفارچونیٹلی۔ ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا، جیسے شیخ یا سید القبیلہ کہا جاتا تھا جسے، اور سردار کی بنیادی ذمہ داریاں یہ ہوتی تھیں کہ قبیلے کے معاملے کو چلایا جائے، جنگی حکمت عملی کی تیاری کی جائے، دوسرے قبیلوں سے تعلقات قائم کیے جائیں اور قبیلے کے
فیصلے کیے جائیں۔ عرب جو ہے اپنے قبیلے کی عزت کے لیے جان دینے اور لینے کو تیار رہتے تھے، اور اگر کسی دوسرے قبیلے کے شخص نے اس کی بےزتی کی تو اس کا بدلہ لینا بہت ضروری ہوتا تھا۔ اسی طرح جو ہے وہ خواتین اور عزت کا معاملہ سب سے زیادہ حساس ہوتا تھا، اور اگر کسی عورت کی بےزتی ہوتی تو پورا قبیلہ انتقام لینے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ عرب قبائل میں مختلف طبقات موجود تھے۔ اشراف جو تھے وہ یعنی معزز افراد، قبیلے کے سردار، جنگجو اور دولت مند لوگ ہوتے تھے، اور جو عوام ہوتی تھی اس میں عام افراد جو تجارت، زراعت اور دیگر کام کرتے تھے، انہیں عام افراد کہا جاتا تھا، وہ عوام میں شامل تھے۔ اسی طرح جو غلام ہوتے تھے وہ لوگ جو جنگ میں قیدی بنائے جاتے تھے اور خریدے جاتے تھے، تو غلاموں کے ساتھ انتہائی ظالمانہ سلوک کیا جاتا تھا اور انہیں کسی قسم کے حقوق حاصل نہیں تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عرب قبیلوں کا حال تھیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کے اندر بہت اچھی خصوصیات بھی تھیں، جیسے وہ مہمان نواز بہت زیادہ تھے، اپنے وعدوں کے پابند بہت زیادہ تھے، اپنی مہمان نوازی کے لیے وہ مشہور تھے، مہمانوں کا بہت احترام کیا جاتا تھا اور ان کی بڑی مہمان نوازی کی جاتی تھی۔ جیسے چاہے وہ کسی بھی پس منظر سے تعلق رکھنے والا شخص ہو، اس کو وہ بہت زیادہ عزت دیتے تھے۔ اسی طرح عربی زبان بہت پختہ تھی، زبان اور شاعری کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو، اور عرب اپنی زبان دانی پر فخر محسوس کرتے تھے۔ شاعری اظہار کا سب سے معزز ذریعہ ہوتی تھی، اور شاعر جو ہے معاشرے میں بہت اونچا مقام رکھتے تھے۔ وہ اپنے قبیلے کی تعریف، دشمنوں کی جو مختلف ان کے طور طریقے یا فطرت اور محبت کے بارے میں نظمیں لکھا کرتے تھے۔ اس دور کے مشہور شعراء جو ہیں وہ امرؤ القیس اور انترا بن شداد شامل ہیں۔ اس میں انہوں نے 7 معلقات کے بارے میں بتایا ہے کہ ان 7 معلقات کو جاہلیت کے دور کی شاعری کے شاہکار سمجھا جاتا تھا اور انہیں کعبے کی دیواروں پر لٹکایا جاتا تھا۔ اسی طرح اور بہت ساری معاشی ان کی جو روایات تھیں، جیسے میں نے توہمات کا بتایا تھا کہ عرب جو ہے فال گیری، شگون اور مافوق الفطرت قوتوں پر یقین رکھتے تھے، جیسے وہ اکثر کاہنوں سے رہنمائی لیتے تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ یہ ایک حنفیت تھی ان کے اندر، جو ایک چھوٹا گروہ کہلاتا تھا، اور وہ بت پرستی کو مسترد کرتا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحیدی روایات پر کاربند تھا۔ معاشی زندگی میں تجارت جو ہے وہ تجارت آمدنی کا بنیادی ذریعہ تھی۔ مکہ، یمن اور شام کے درمیان قافلوں کے راستے پر واقع ہونے کی وجہ سے ایک اہم تجارتی مرکز تھا۔ موسمی منڈیاں جیسے عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز تجارت، شاعری کے مقابلے اور سماجی اجتماعات کے مراکز تھے۔ معاش جو ہے وہ بہت سے عرب بدو جو ہے نا وہ ہوتے تھے، اور اس کے معاش کے لیے جو اونٹ، بھیڑ اور بکریوں کے ریوڑ پر انحصار کرتے تھے، دوسرے شہروں میں رہتے تھے اور کھیتی باڑی یا دستکاری میں مصروف رہتے تھے۔ اور بہادری یہ ہے کہ بہادری شجاعت جو ہے اس میں اس کو بہت وہ لوگ اہمیت دیتے تھے۔ جنگجوؤں کو ان کی بہادری کے لیے سراہا جاتا تھا اور بہت اہمیت حاصل تھی۔ سخاوت ایک ان کی اہم خوبی تھی۔ سرداروں سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ اپنے قبیلے کے لوگوں اور مہمانوں کے ساتھ سخاوت کریں، اور انتقام کا تصور بہت زیادہ گہرا تھا۔ خون کے جھگڑے نسلوں تک چل سکتے تھے، اور قبیلوں کے ساتھ وفاداری انفرادی اور اخلاقیات سے زیادہ اہم تھی۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ان کے لیے بڑی اہمیت رکھتی تھیں۔ عرب مختلف تہوار مناتے تھے جو اکثر ان کے مذہبی رسومات یا موسمی تبدیلیوں سے منسلک ہوتے تھے، اور اخلاقی زوال میں ان کا یہ حال تھا کہ اکثر اخلاقی زوال کے طور پہ اگر ہم ان کی بات کریں تو جوا، شراب نوشی میں مست رہتے تھے، اور جوئے میں گھرے رہتے تھے، اور کمزوروں کا استحصال کرتے تھے، جیسی اس طرح کی عادتیں ان کے اندر عام تھیں۔ غریب اور غلاموں پر ظلم کیا جاتا تھا، اور غریبوں کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا، اور انسانی حقوق کا کوئی خاص خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ جیسے میں نے بتایا کہ لا اینڈ آرڈر کا بالکل بہت برا حال تھا۔ مثبت پہلوؤں میں اخلاقی زوال کے باوجود کچھ ان کے اندر مثبت خصوصیات جو تھیں وہ یہی ابھی ہم میں نے جو آپ کو بتایا کہ بہادری، مہمان نوازی، وفاداری، کمٹمنٹ۔ تو اگر ہم اس چیز کا جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے نازیہ کہ یہ ہم پاکستانی جو ہیں ان کے اندر تو یہ مثبت کوالٹیز بھی نہیں ہیں انفارچونیٹلی۔ یعنی ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے کا جو یہ قریشیوں کا حال تھا، قبیلوں کا حال تھا، ہمارا ان سے بھی برا حال ہے۔ ہمارے اندر وہ رواداری بھی نہیں ہے جو ان کے اندر وہ موجود تھی۔ ہم نہ کمٹمنٹس پوری کرتے ہیں اور نہ ہی ہم بہادر ہیں،
اور نہ ہی ہم مہمان نواز ہیں، اس کے بالکل الٹ ہم حرکتیں کرتے ہیں۔ عرب میں خواتین پر ظلم و انصافی جو ہے ناانصافی، اس کا یہ حال تھا کہ جب اسلام سے پہلے عرب معاشرہ ایک مردانہ بالادستی والا سماج تھا، جہاں خواتین کو بہت سے بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا تھا۔ ان کے ساتھ ناانصافی کئی سطحوں پر ہوتی تھی، بشمول معاشرتی، خاندانی، قانونی اور معاشی پہلوؤں کے۔ اور یہاں پر ہم عرب میں خواتین کے ساتھ ہونے والی کچھ ناانصافیوں کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اسلام سے پہلے خواتین کو معاشرتی طور پر حقیر اور کمتر سمجھا جاتا تھا۔ ان کے کوئی بنیادی حقوق نہیں تھے اور انہیں محض مردوں کی ملکیت تصور کیا جاتا تھا۔ عزت کے نام پر ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی عورت کسی قبیلے کے اصولوں کے خلاف جاتی یا کوئی ان کو تاوان ادا کرنا پڑتا تو وہ عورت ہی کو قربان کرتے تھے اور اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور اسے قبیلے کی عزت بچانے کا ایک عمل بھی سمجھا جاتا تھا۔ عورت کو فیصلے کا کوئی اختیار حاصل نہیں تھا۔ شادی، خاندانی معاملات اور زندگی کے دیگر فیصلے اس کی مرضی کے بغیر کیے جاتے تھے۔ لڑکی کی پیدائش کو معیوب سمجھا جاتا تھا اور والدین کو شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ بعض اوقات خاندان والے اسے چھپانے کی کوشش کرتے یا قتل کر دیتے تھے۔ یہ سب سے زیادہ وحشیانہ ظلم تھا جو عرب میں خواتین کے ساتھ کیا جاتا تھا، یعنی لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، جسے کہتے ہیں واد البنات۔ عرب میں بعض قبیلے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے کیونکہ وہ انہیں بوجھ اور بدنامی کا سبب سمجھتے تھے۔ قرآن پاک میں اس ظلم کی مذمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ یہ سورہ تکویر میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اس رسم کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ لڑکیوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا اور وہ جنگوں میں دشمن کے ہاتھ لگ سکتی تھیں، جو قبیلے کی بیزتی سمجھی جاتی تھی۔ عورت کی شادی کا مکمل اختیار اس کے سرپرست کے پاس ہوتا تھا اور وہ خود فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہوتی تھی۔ زبردستی جو لڑکیوں کی شادیاں ان کی مرضی کے بغیر کر دی جاتی تھیں اور وہ ہمیشہ اپنے شوہر کی ملکیت سمجھی جاتی تھیں۔ وراثت میں شوہر کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کو بھی تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ متوفی کا بیٹا یا بھائی اس کی بیوی کو وراثت میں لے سکتا تھا۔ اسی طرح بے شمار شادیوں کی اجازت کے بارے میں اگر بات کی جائے تو مرد جتنی چاہے شادیاں کر سکتا تھا، جبکہ عورت کو اس کا کوئی اختیار حاصل نہیں تھا۔ بعض مرد 100 سے زائد شادیاں بھی کر لیتے تھے اور اس کے علاوہ عورت کو طلاق لینے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا، جبکہ مرد جب چاہے اپنی بیوی کو چھوڑ سکتے تھے۔ عورت کو کسی قسم کے حقوق حاصل نہیں تھے، وہ مردوں کے تابع تھی اور کسی بھی قانونی یا معاشرتی حقوق کی مالک نہیں تھی۔ عورت کو والدین، شوہر یا بھائیوں کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا اور وہ خود ایک وراثت سمجھی جاتی تھی اور جائیداد کا حصہ بن جاتی تھی۔ عرب میں کوئی ایسا قانونی نظام نہیں تھا جو عورت کو تحفظ فراہم کرے۔ عدالتوں میں عورت کی گواہی کی کوئی حیثیت نہیں تھی اور اسے سچ بولنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ کسی بھی جرم میں عورت کو زیادہ سزا دی جاتی تھی، جبکہ مرد کے لیے نرم قوانین تھے۔ لونڈیاں اور باندیاں جو ہیں غلام عورتیں بازاروں میں خرید و فروخت کی جاتی تھیں اور ان کے ساتھ بدترین جنسی اور جسمانی زیادتیاں کی جاتی تھیں۔ ان کو مردوں کی تفریح کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا اور وہ کسی بھی قسم کے قانونی حقوق سے محروم تھیں۔ مذہبی معاملات میں عورت کو حقیر سمجھا جاتا تھا اور اسے عبادات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ کاہنوں اور مذہبی پیشواؤں کے لیے عورتیں محض ایک جسمانی تسکین کا ذریعہ تھیں۔ دیویوں کی پرستش کے باوجود عملی طور پر عورت کی کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی عورت کو۔ اسلام کے آنے کے بعد خواتین کو بہت سے حقوق دیے گئے، جن میں ہمیں بہت سی چیزیں معلوم ہے کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کی رسم کو ختم کر دیا گیا، عورت کو وراثت میں حق دیا گیا، شادی میں اس کی مرضی کو لازمی قرار دیا گیا، شوہر کے ظلم سے بچاؤ کے قوانین بنائے گئے، لونڈیوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا، عورت کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی گئی۔ مگر آج اگر ہم اس دور سے موازنہ کریں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ ہم قرآن کو اپنے گھروں میں رکھنے کے باوجود بھی ان سے اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے، اور ہم وہی کر رہے ہیں جو عربوں کی جاہلیت کے دور میں ہوتا تھا۔ اسی طرح خانہ کعبہ کے گرد یہ طواف جیسے ہم لوگ آج کرتے ہیں، تو اس زمانے میں وہ لوگ طواف کرتے تھے، مگر وہ مطلب ناچ ناچ کے کرتے تھے، یعنی رقص کرتے تھے اور شور شرابہ کرتے تھے، اور کپڑے اتار کر وہ جو ہے نا سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا ایک جزو ہے عبادت کا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے ان کے جاہلیت کے دور میں پائی جاتی تھی، اور یہ سب چیزیں جو ہے دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر ہمیں لگتا ہے کہ 100 نہیں تو 99% ہمارا جو دور ہے وہی جاہلیت کا دور واپس آ گیا ہے آج کے دور میں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے تھیں عرب کے اندر، اور عرب جس طرح سے برائیوں کا شکار ہو چکے تھے، یہ ہم نے یہ سب ڈسکشن سے ہمیں آئیڈیا ہوا ہے کہ وہ کس قدر معاشرتی برائیوں کے اندر انوالو تھے۔ مگر اس کے باوجود اگر ہم ان کا مثبت پہلو دیکھیں تو وہ خاندانی اقدار اگر ان کے اندر جو موجود تھی، وہ ان کے بچے بچے کے اندر موجود تھی۔ آپ دیکھیں نا کہ اگر وہ مہمان نواز تھے تو ان کے گھر، ان کے قبیلوں کا ایک ایک فرد مہمان نواز تھا، یعنی کوئی غیر بھی اگر کوئی آتا تھا تو وہ اس کی بھی مہمان نوازی اسی طرح کرتے تھے۔ نہ ہی وہ کسی چیز کا خیال کرتے تھے، نہ وقت کا خیال کرتے تھے، نہ کھانے کا خیال کرتے تھے، جو بھی ان کے گھر میں ہوتا تھا بہترین اپنے مہمانوں کو پیش کرتے تھے۔ اسی طرح ان کے اندر جو پازیٹیو ان کی عادات تھیں، بہادری تھی، وہ اپنے بچوں کو بہادری سکھاتے تھے، بچوں کی بچپن سے اس طرح سے تربیت کرتے تھے کہ جو وہ ٹھان لیتے تھے وہ کر گزرتے تھے، وعدوں کے پابند تھے۔ یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود جو جہالت ان کے اندر بھری ہوئی تھی، اسی جہالت کی وجہ سے وہ ظاہری بات ہے وہ اسلام سے دور تھے۔ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں روشان؟ کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے ڈسکس کرنی تھی، یہ جاننے کے لیے کہ ہمیں آئیڈیا ہو سکے کہ عربوں کا کیا حال تھا، تہذیب، ان کی تہذیب کیا تھی اسلام سے پہلے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے۔ انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ سیشنز میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد کے واقعات اور پہلے کے واقعات ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے یہ اتنا ہی تھا۔ آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی سمیرا اور روشان، آپ کو کوئی کوشچن نہیں ہے تو ہم اس کو ریپ اپ کریں سیشن کو؟ جی کل کے سیشن میں پرسوں کے سیشن میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ اولاد کے اندر والدین کی محبت کے بعد دین کی محبت آئے گی، تو اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیں۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اولاد کی، میں نے کہا تھا سب سے اوپر اللہ کی محبت ہوتی ہے، اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، اور اس کے بعد پیرنٹس کی، اولاد کی، بہن بھائیوں کی، دنیا کی، ان سب چیزوں کی ہوتی ہے سب سے اوپر۔ اگر ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو رکھتے ہیں تو دین کی محبت تو آٹومیٹیکلی اوپر چلی جاتی ہے نا، ٹاپ پہ چلی جاتی ہے، سب سے اوپر۔ نہیں نہیں، تب بات ہو رہی تھی کہ مطلب دین اولاد کے اندر کس طرح سے پرورش میں، جیسے نا دین کی محبت کس طرح سے آئے گی بچے میں، دیکھیں، تب بات ہوئی تھی کہ جی 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 مجھے یاد آ گیا ہے۔ دیکھیں دین اگر میں نے اپنے بچے کو سکھانا ہے نا تو میں خود کر کے دکھاؤں۔ اگر مجھے اپنے بچے کو دین سمجھانا پڑ رہا ہے، بتانا پڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ اس کو میرے اندر دین نظر نہیں آ رہا۔ اگر میں دین کو پریکٹس نہیں کرتی، یا پیرنٹس اپنے گھر کے ماحول میں دین کو پریکٹس نہیں کرتے، تو بچے بھی دین کو پریکٹس نہیں کریں گے، نہ ہی وہ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ دین ہے کیا چیز۔ اگر ہم پیرنٹس گھر کے ماحول کے اندر دین کو اس طرح سے اپلائی کریں گے، اس طرح سے ایکشن پلان اس کا بنا کر ان کو دین کے ریچولز کو فالو کریں گے، تو بچے آٹومیٹیکلی ان کو وہ ماحول مل رہا ہوگا، وہ دین کو ایبزارب کریں گے آپ کے ایکشن سے، اپنے گھر کے ماحول سے۔ لیکن اگر بچے کو اپنے گھر کے ماحول میں یا اپنے پیرنٹس کے ایکشنز میں دین نظر ہی نہیں آ رہا، تو آپ خود سوچیں کہ پھر آپ کو بچے کو دین بتانا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بچے بتانے اور سمجھانے سے نہیں چیزوں کو اپلائی کرتے اپنی لائف میں، بلکہ وہ کرتے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو وہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، جو وہ آس پاس کے لوگوں کے بیہیویئرز میں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ دنیا کیسی ہے، دنیا کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، ہم نے اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، اپنی زندگی کو گزارنا کیسے ہے، لوگوں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں۔ یہ سب چیزیں بچوں کو ہمارے اندر دین کی صورت میں نظر آنی چاہیے۔ اگر وہ دین کی صورت میں ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں دیکھ رہے تو وہ دنیا ہی سیکھیں گے، جو ہم نے دنیا داری اپنے اندر ایکشن پلان ہمارا جو ہے وہ دنیا داری کے اوپر ہی ہے، تو ان کے اندر بھی وہی دنیا داری آئے گی اور اسی کو وہ اپلائی کریں گے اپنی زندگی میں۔ اگر میں اپنے بچے سے کہتی ہوں کہ اللہ یہ ہے، رسول یہ ہے، ہمارا دین یہ کہتا ہے، اس کا مطلب میرے بچے کو میرے اندر دین ہی نہیں نظر آ رہا۔
میرے اندر دین ہوتا تو مجھے اپنے بچے کو دین سمجھانا نہیں پڑتا. لیکن ایک بات وہی ہے نا اسمرا کہ والدین ایک تعلق بنے گا نا، محبت آپس میں بڑھے گی، اس کے بعد ہی دین کی کنورژن ہوگی نا بچے میں. بالکل ڈیفینیٹلی بات یہی ہے نا کہ آپ کی ریلیشن شپ بانڈنگ کیسی ہے. دیکھیں جب میں بینگ اے پیرنٹ ٹاپ پرائیورٹی پہ اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو رکھوں گی تو آٹومیٹکلی میری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی. میرا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہوگا کہ میں نے ہر وہ کام اوائڈ کرنا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، اور میں نے ہر وہ کام اپلائی کرنا ہے جو اللہ کو پسند ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ کو کیا پسند ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. ہم نے اپنے بچوں لیکن کے سمیرا، ساتھ ایک ریلیشن ایک شپ کے سوال، لیے بانڈ کرنا ہے. جی یہ تو آپ بچوں کے لیے بتا رہی ہیں، لیکن ایک انوائرمنٹ میں، ماحول میں جو ہم بتا رہے ہیں، وہ بھی تو کوئی دین بچوں کو نظر نہیں آ رہا نا. آپ بتائیں بچوں کو کہاں مل رہا ہے؟ بچے اگر گھر سے باہر کہیں جا رہے ہیں، اور لڑکے خاص طور پہ گھر سے باہر جا رہے ہیں، تو ان کو کہاں مل رہا ہے؟ کہیں بھی دین نہیں مل رہا. بہت کم جگہوں پہ، کہیں آپ مدرسوں میں بھیجتے ہیں، کہیں مسجدوں میں بھیجتے ہیں. آپ کہاں مکمل دین دکھا پا رہی ہیں؟ جو بچوں کو بتا رہے ہیں ہم بکس کے حساب سے بتا رہی ہیں، اپنی لائف میں اپنے گھر میں ہم پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہیں، بچے سراؤنڈنگ میں کہیں آس پاس دیکھتے ہی نہیں ہے. جیسے میں ان کو کل ابو بکر سے پوچھ رہی تھی، ایک روزہ رکھنے اور نہ رکھنے میں آپ کو کیا ڈفرینس محسوس ہوتا ہے آپ جب گھر سے باہر جاتے ہو؟ تو وہ کوئی خاص جواب ہی دے نہیں پا رہا کہ کیا ڈفرینس. وہ بتا رہا ہے ایسے لفظوں میں بتا رہا ہے کہ ہاں میں فائٹنگ نہیں کرتا، وہ مجھے روزہ روکتا ہے، بیڈ ورڈ بولتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہاں رمضان ہے اس لیے میں رک جاؤں. تو میں نے کہا یہ بیٹا یہ تو چلو صحیح ہے، باقی آس پاس آپ دیکھتے نہیں. یہ دین ایک مکمل ایک دین ہے، اور دین نماز جیسے قائم کرنا، تو ہم یہ کہاں مکمل کر پا رہے ہیں؟ یہ ہمارے تو ہاتھ میں ہی نہیں، ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے یہ قائم کرنا تو پورا. دیکھیں، ہم نے جو ہے نا ہم نے یہ جو اقام الصلاۃ ہے نا، یہ ہم نے اپنی ذات سے شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اپنی ذات سے شروع کرنے کے بعد ہم اپنے گھر کے دیکھیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے نظام قائم کرنے کا قرآن پاک میں کہا ہے نا، تو وہ نظام ہم پہلے اپنی ذات میں قائم کریں گے. جب وہ نظام ہم اپنی ذات میں قائم کر لیں گے، پھر ہم اپنے ماحول میں قائم کریں گے. یہ بہت ضروری ہے. اگر میں نے بینگ اے پیرنٹ اپنے بچے کو یہ نہیں بتایا کہ روزہ رکھنے کا ریزن کیا ہے، روزہ کیوں رکھا جاتا ہے. روزہ ایک قربانی کا نام ہے. ہم اپنا کھانا پینا، اپنے نفس کی خواہش کو قربان کر کے روزہ رکھتے ہیں. تو وہ اس کا پرپس کیا ہوتا ہے؟ اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے اس انسان کی بھوک کا جو پورے سال ایک غریب انسان راتوں کو فاقے کر رہا ہے، دوپہر میں فاقے کر رہا ہے. اس وہ جو روزہ ہے وہ ہماری ذات میں ہمارے اندر ایک تقوی کریٹ کرنے کے لیے ہے. یہ ایک پریکٹس ہے جو ہمیں پورے سال کے لیے تیار کرتی ہے. بینگ اے پیرنٹ ہم کتنا اپنے بچوں کو وہ چیز کنوے کر پا رہے ہیں، یہ بھی تو دیکھنا ہے نا ہمیں، کہ ہم اپنے بچوں کی جو ایمبیگوٹیز ہیں، ان کے کوشچنز ہیں، ان کو کیسے کیٹر کر رہے ہیں. وہ کیٹر کرنا بہت ضروری لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ پہلے ہم اپنے اگر فلیش بیک پہ پیچھے جاتے ہیں تو پیرنٹس ہمارے بھی تھے، لیکن ہم جو ماحول میں دیکھتے تھے کہ ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے پڑوسی بھی ہوتے تھے، آس پاس کا ماحول بھی ہوتا تھا کہ ہم دیکھتے تھے اچھے اور برے کی تمیز کر پاتے تھے. لیکن آج کل تو سب کچھ اتنا قرآن پڑھایا جا رہا ہے، اتنا سب کچھ پڑھا جا رہا ہے، لیکن ہر چیز مکس ہے. یہاں ہر چیز ایک مکس ہے. سارٹ آؤٹ کرنا بچوں کے لیے، ہمارے لیے بڑوں کے لیے اتنا مشکل ہو گیا ہے. مجھے لگتا ہے پھر چھوٹے بچے تو اتنے سے دماغ والے ہیں، ان کے لیے کس طرح آسان ہے اس نہیں. چیز کو دیکھیں، سمجھنا. اچھا، جی دیکھیں، چھوٹے بچے بے شک ان کا دماغ چھوٹا ہے، لیکن ان کا جو ویژن ہے نا وہ ہم بڑوں سے کہیں زیادہ ہے. کیونکہ جو بچہ ہوتا ہے نا اس کے اندر جو کیمیکلز بلڈ اپ ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی امیجنیشن اور کریٹیوٹی جو چیزیں ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے نا، ہماری عمریں زیادہ ہونے کے بعد ہمارا وہ امیجنیٹو جو اسکل ہے وہ فیڈ ہو جاتا ہے. لیکن بچے کے اندر جو پاپ اپس ہو رہے ہوتے ہیں نا، کوشچنز ریز ہو رہے ہوتے ہیں، اور جتنا کمپیٹنٹ بچہ ہوتا ہے اتنے ہم نہیں ہوتے، کیونکہ ہماری ایج آگے بڑھ چکی ہے. ہم اپنے کئی سال پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو بچہ جو ہے وہ بہت کریٹیولی چیزوں کو سوچ رہا ہوتا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بہت پازیٹیو پوسچر کے ساتھ، جیسچر کے ساتھ اس کے کوشچن کو سنیں، ہمبل ہو کر سنیں. اور اس کے بعد اگر ہمیں وہ کوشچن سمجھ نہیں آ رہا تو ہم اسے کہیں کہ بیٹا لیٹس ریسرچ. یہ بہت ضروری ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم اس لیے پھنس جاتے ہیں، کہیں بھی اٹک جاتے ہیں کہ ہم ریسرچ نہیں جاتے. ہم کوئی بھی چھوٹی سی بھی بات ہے یا بڑی سی بھی بات ہے، بچے کے ساتھ مل کے ریسرچ کریں.
آپ 10 علماء کو ریسرچ کریں، آپ 10 تفاسیر یا بکس کو ریسرچ کریں، تاکہ بچے کو پتا ہو کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی چیز کو فالو نہیں کرنا سوائے قرآن کی کتاب کے، سوائے سننا کے، اور کسی چیز کو فالو نہیں کرنا میں اگر کہیں پھنس رہا ہوں یا کہیں مجھے کنٹروورسی آ رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، کوئی ایمبیگوٹی ہے، کوئی شک ہے ذہن میں کسی چیز کو سمجھنے کے لیے، تو میں نے قرآن کو کھولنا ہے، میں نے احادیث اور سننا سے مدد لینی ہے۔ اور اگر پھر بھی نہیں سمجھ آ رہا تو پھر میں نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے راستہ دکھائے کہ میں اس کوشچن کو حل کر سکوں۔ دیکھیں، ہم نے ہی اپنے بچوں کو یہ باتیں سکھانی ہے، یہ ہماری جو ہمارے گھر کا جو ماحول ہے، یہ بہت ضروری ہے ان کو بتانا کہ یہ ہمارا ایک ٹیسٹ ہے۔ دیکھیں، جب ہم بچے کو سیرہ سے نہیں جوڑتے نا، سیرہ سے جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر واقعے کو سیرہ کے واقعے سے جوڑیں، اور اپنے بچے کو ہر سٹیپ کے اوپر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ریلیو کر کے دکھائیں، اس کو ہم اپنا ورژن بنانے کی کوشش کریں، سیرہ کو، ہمارے نبی کی لائف کو اپنا ورژن بنانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے بچے کو ہمارے اندر ہمارے نبی کی سیرہ کا تھوڑا بہت ورژن ہی صحیح لیکن وہ نظر آتا ہو۔ اگر ہم اس کو بتا کچھ اور رہے ہیں لیکن اس کو دکھ کچھ اور رہا ہے، دیکھیں وہ اپنے گھر سے سیکھ رہا ہے، باہر سے وہ جو بھی دیکھ کر آئے گا وہ ضرور آ کر آپ سے ڈسکس کرے گا، تو یہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ آپ نے اس کو بتانا ہے کہ بیٹا، ہر انسان کو اللہ نے الگ بنایا ہے، ہر انسان کا اپنا عمل ہے، ہر انسان کو اللہ نے دماغ دیا ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے۔ اب اگر وہ پھر بھی غلط راستے پہ چل رہا ہے تو یہ اس کی اپنی چوائس ہے۔ اگر مجھے ایک بات پتا ہے کہ یہ صحیح ہے تو میں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور یہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ اگر یہ چیز غلط ہو رہی ہے تو یہ کیوں ہو رہی ہے، یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا ٹیسٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام بنایا ہے، اور دنیا میں ہمیں اسی لیے بھیجا ہے۔ جب ہم اپنا پرپس ڈھونڈ لیتے ہیں نا، ہمارا پرپس کیا ہے، تو آپ یقین کریں کہ آس پاس کا ماحول ہمارے اوپر اور ہمارے بچوں کے اوپر اتنا سا بھی اثر نہیں ڈال سکتا۔ اگر میں نے سوچ لیا ہے کہ میری زندگی میں، میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک مقصد دیا ہے، اگر وہ مقصد آپ کا کلیئر ہے تو آپ کا بچہ بھی اسی مقصد کو لے کر چلے گا اور وہ کلیئر ہوگا۔ لیکن اگر میں خود شک و شبہات میں مبتلا ہوں اور میں خود کلیئر نہیں ہوں، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ 10 علماء 10 الگ الگ باتیں کر رہے ہیں تو میں کس کو فالو کروں، تو اس کا مطلب کہ میں ابھی قرآن اور سننا کو سمجھنے سے قاصر ہوں، ابھی مجھے مزید سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی روشان۔ جی تھینک یو، کلیئر ہوا۔ جی، تو یہ دیکھیں، کمیونیکیشن بہت ضروری ہے، بچوں کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ کمیونیکیٹ کریں، سیرہ کے واقعات کو ڈسکس کریں، ان کو ریلیو کرنا بہت ضروری ہے، ان کو ویژنری، اپنے بچوں کے لیے ویژنری بنانا بہت ضروری ہے۔ ہر چیز پہ جب بچہ دیکھے گا کہ میرے گھر میں میرے ماں باپ اور جو بھی لوگ رہتے ہیں وہ ہر قدم پہ، اگر دیکھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول بھی ایسا ہے، جیسے بہت سے لوگ ان لاز سسٹم میں رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، تو سب سے پہلا جو بچے کا رول ماڈل ہوتا ہے اس کا ماں اور باپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنے بینگ اے پیرنٹ، ماں کی گود جو ہے وہ پہلی بچے کی درسگاہ ہے۔ ایون کہ اگر ہسبینڈ بھی سپورٹیو نہیں ہوتے تو یہ ماں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی ریلیشن شپ بانڈنگ ایسی بنائے اپنے بچے کے ساتھ کہ بچے کو پتا ہو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، یعنی بچہ کہیں سے بھی پوری دنیا سے ہو کر آ جائے، اپنے ابا سے لے کے دنیا کے آخری کونے تک، لیکن وہ ماں کے پاس آ کر وہ اپنے دماغ کے شک و شبہات کو ڈسکس کرے آ کر، تاکہ کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ میری ماں جو ہے وہ اس نے جو مجھے چیزیں بتائی ہیں دیٹ میک سینس، وہ سینس رکھتی ہیں، یعنی وہ جو چیزیں میں سیکھ رہا ہوں اپنی ماں سے وہ سینس رکھتی ہیں کہ وہ اچھی روایت، اچھی جو مینرز ہیں، ایتھکس ہیں، وہ اچھے ہیں، وہ صحیح ہے، اور غلط جو چیز صحیح مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ یہ کر رہے ہیں، بابا یہ کر رہے ہیں، یا دادی یہ کر رہی ہیں، یا چاچو یہ کر رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، تو وہ آ کے آپ سے پوچھے گا، آپ کا کام ہے، آپ نے اس کو کیسے ٹیکٹکس کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے، آپ نے اس کو کیسے لاجیکلی بتانا ہے کہ بیٹا یہ اس کا عمل ہے اور یہ آپ کا عمل ہے۔
آپ کو آپ بتاؤ، یہ دو راستے ہیں، ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اور ایک جہنم کی طرف جاتا ہے، آپ کس راستے پہ جانا چاہو گے؟ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف؟ تو یہ سب چیزیں بتانا بچے کو، دیکھیں کمیونیکیشن کرنا ہمارا فرض ہے، آگے کا کام اللہ کا، کیونکہ دیکھیں کبھی کبھی بعض دفعہ نا ہم بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں پہ، لیکن بچے کہیں کے کہیں نکل جاتے ہیں، غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں، آپ نہیں روک سکتے، کیونکہ وہ اللہ کا ایک امتحان ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اولاد مال اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مال سے آزماتا ہے، پھر اولاد سے آزماتا ہے، جان سے آزماتا ہے، رشتوں سے آزماتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے، دیکھیں اپنا اپنا رول آپ پلے کرتی رہیں، آپ کا دل سیٹسفائی ہونا چاہیے، آپ اپنے ایمان میں پورا پارٹ پلے کرتی رہیں، آگے کا کام اللہ کا ہے۔ اگر آپ کا بچہ کمیونیکیشن کی مطلب آپ کا بچہ اس طریقے سے آپ کو رسپونڈ نہیں کر رہا، خدا نہ خواستہ، یا کسی غلط چیز کے اندر جانا چاہ رہا ہے یا اس کو وہ افیکٹ کر رہی ہے، تو آپ صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اپنا رول پلے کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، لیکن آپ اس بچے کا دل نہیں پکڑ سکتے، اس کے دل کو بدل نہیں سکتے، اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتے۔ اس کی ایک میں چھوٹی سی مثال دوں گی کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو ساری چیزیں پوری دنیا سے لڑ کے اپنے شوہر سے ڈیورس لے کے اور اپنے معاملات کو خراب کر کے دنیا کے اللہ سے معاملات بناتی ہے اپنے بچے کے لیے، کہ اس کو اللہ کا فوجی بنا سکے، اللہ کے راستے میں ریز کر سکے، لیکن چند سال کے بعد وہ بچہ اپنے ابا کے پاس چلا جاتا ہے، غلط راستے پہ چل پڑتا ہے، وہ بچہ جو ہے وہ اس کو اتنا اس کو اس کی برین واشنگ ہو جاتی ہے، یا کیونکہ دیکھیں ہم بڑوں کو بھی دنیا کھینچتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آج اگر مجھے لگتا ہے کہ میرا ایمان کا مورال ہائی ہے نا، تو اگلے دن کا میں کلیم نہیں کر سکتی کہ اگلے دن بھی میرا مورال کا حال وہی ہوگا جو آج ہے، اگلے دن میں پھر ڈسٹریکٹ ہوں گی، پھر مجھے دنیا کھینچے گی، تو یہ سلسلہ اس کا چلتا اثر رہے گا۔ بچوں کو نہیں ہوگا، تو یہ جو ہماری ڈسٹریکشن ہوگی، جو ہم میں چینج آئے گا، تو اس پہ افیکٹ جیسے ہمارے ایمان کا افیکٹ ہمارے بچے پر آئے گا، تو ہمارے ڈسٹریکشن کا افیکٹ بچے پہ نہیں آئے گا، کہ یہ تو دو بالکل باتیں آئے ہو گا، رہی ہیں۔ بالکل آئے گا، یہی تو آئے میں گا۔ آپ سے کہہ رہی ہوں، آئے گا کیوں نہیں آئے گا؟ اسی لیے یہ دیکھیں، یہ دس از دا پروسیس، ہم نہ کسی کا دل بدل سکتے ہیں، یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، اور مومن وہی ہوتا ہے جو دیکھیں، مومن یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مجھے تو ڈسٹریکشنز ہی نہیں آ رہی، مومن وہی ہے جو اپنے آپ کو تقوی کی طرح بچا کے چل رہا ہے جھاڑیوں سے، وہ گر بھی رہا ہے سنبھل بھی رہا ہے، گر بھی رہا ہے سنبھل بھی رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی طرف سے اپنا محاسبہ کرتے رہیں، اپنا تزکیہ کرتے رہیں، بس آگے کا کام آپ نے اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کی اولاد آپ کے قابو میں نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کا ٹیسٹ لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے گا، اولاد سے بھی، مال سے بھی اور جان سے بھی۔ یہ میرا اپنا خود کا ایکسپیرینس ہے، یہ میں آپ سے اپنا خود کا ایکسپیرینس بیان کر رہی ہوں کہ آپ کو جان سے بھی آزمایا جائے گا، مال سے بھی آزمایا جائے گا، اولاد سے بھی آزمایا جائے گا، آپ کو ریڈی رہنا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ سے گلہ نہیں کرنا، صبر سے کام لینا ہے، برداشت نہیں کرنا، صبر سے کام لینا ہے۔ صبر کا مطلب اس آزمائش میں بھی آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ سے بہترین معاملات کی دعا کرنی ہے۔ جی روشن کچھ کہیں گے؟ الحمدللہ، الحمدللہ، نہیں نہیں، الحمدللہ، کافی الحمدللہ۔ اگر اللہ کی نعمتیں دیکھی جائیں تو جو نہیں ملا اس پہ رونے سے بہتر وہ لگتا ہے جو دیا ہے اس کا شکر زیادہ بنتا ہے۔ جو نہیں دیا وہ تو ایک نصیب کی بات ہے، جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے